औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सिस्टर्स को, तमाम भाइयों को आज की इस हमारी ट्रेनिंग में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज से जो हमारी ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, आज से हम बात करेंगे इंशाल्लाह जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उन पे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और साथ साथ जो आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे उन पे हम इंटरटेन कर लेंगे। तो तमाम दोस्त रेडी हैं जी? जी सर, रेडी हैं जी। ओके जी, तमाम दोस्त पेन डायरी ले लें। कुछ चीज़ें जो है साथ साथ आप नोट भी करते रहें जो ज़रूरी चीज़ें होंगी। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जिंक पे बात करेंगे। जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हमारी कंपनी जो है हेल्थ केयर डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स बना रही है। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो इंसानी बॉडी को 6 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो वो जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप जानते हैं। सबसे पहले इंसान को प्रोटीन चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर तीसरे नंबर पे फैट है और चौथे नंबर पे फिर मिनरल्स हैं, पांचवें नंबर पे विटामिन है और छठे नंबर पे वाटर है, पानी है। तो आज जिस प्रोडक्ट्स को हम ले रहे हैं वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो मिनरल की क्लास से तल्लुक उसका है। यानी कि आज हम बात करेंगे जिंक के ऊपर। तो जिंक जो है बेसिकली एक मिनरल है। जिंक को उर्दू में जस्त भी कहते हैं। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस पे भी बात करेंगे। इसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के कितनी रिक्वायरमेंट्स है उस पर भी इंशाल्लाह आगे चल के हम इस पे बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इंसानी बॉडी को एक दिन में कितना जिंक चाहिए, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो हम खुराक खाते हैं, जो डाइट हम लेते हैं, जो रोज़मर्रा की हमारा खाना है, उससे हमारी जो बॉडी की जिंक की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी क्यों नहीं होती। तो बाकायदा हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग को। अपना तारफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम सकलैन अफजल खलान और मेरा इस इदारे से जो तल्लक है पिछले 13 साल से तल्लक है। 13 साल से मैं टाइम्स के अंदर काम कर रहा हूँ। इस सिस्टम का हिस्सा बनने से पहले मैंने मुख्तलिफ काम भी किए हैं और सरकारी इदारे में, एक अच्छे इदारे में मैंने जॉब भी की है। 2009 के अंदर मैं इस इदारे के साथ अटैच हुआ। तो इस वक्त इस इदारे से मैं अपनी जो ज़िंदगी की बेसिक जितनी भी इंसान के ड्रीम्स होते हैं वो मैं इस इदारे से पूरा कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से मैं 2 घर बना चुका हूँ। इस प्लेटफार्म से मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, तकरीबन 6 ममालिक की सैर कर चुका हूँ। इस प्लेटफार्म से मैं 2 घर बना चुका हूँ, एक गाँव में बनाया, एक इस्लामाबाद में घर बना चुका हूँ। तो जहाँ पे इस प्लेटफार्म से मैंने एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी फैमिली अच्छी सेहत को एंजॉय कर रही है, वहीं पे मैंने अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो भी यहाँ से पूरे किए। तो इस इदारे में बेसिक मेरी जो आने की वजह भी बनी थी, जब इस इदारे को डेफिनेटली मेरे ड्रीम थे, ख्वाब थे, वो भी थे और वो भी एक वजह बने इस इदारे में आने के लिए। लेकिन दूसरी एक वजह ये बनी कि जब मैं सिस्टम का हिस्सा बना तो यहाँ पे जब मैं आया तो मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम था, स्टोमक का प्रॉब्लम था, कुछ किडनी के इशू थे। तो यहीं से प्रोडक्ट लेके जब यूज़ की गई तो उनके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले। तो फिर मैंने इस सिस्टम में बाकायदा तौर पे काम का आगाज़ किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में मेरा जो रैंक है वो सीनियर सेल मैनेजर है और इंटरनेशनली इसको ब्राउन्स लाइन कहते हैं। तो आइए आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो ज़िंक को डिस्कस करेंगे। ज़िंक का मैं पहले थोड़ा-सा तारुफ़ करवा चुका हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यकीनन आपको स्क्रीन तमाम दोस्तों को नज़र आ रही है जी, स्क्रीन पे ज़िंक की पीपीटी नज़र आ रही है? जी सर, नज़र आ रही है। जी, ओके। तो आइए हम पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। पीपीटी में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है द फ्लावर ऑफ लाइफ। जो जिंक है इसको जिंदगी का फूल कहा जाता है। यानी कि इंसानी जो बॉडी है, जो इंसानी जिस्म है,
جب ہم زنک لیتے ہیں تو انسانی جسم خوش ہوتا ہے، اور جو باڈی کے سیل ہیں یا باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ زنک جب ہم لیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ہیپی ہوتے ہیں۔ وہ کیوں خوش ہوتے ہیں، وہ کیوں ہیپی ہوتے ہیں، یہ آگے جب ہم زنک کو ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ زنک کتنا ضروری ہے انسانی جسم کے لیے۔ آگے چل کے میں اس پہ بات تو کروں گا انشاءاللہ، یہ بھی بات آئے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس دنیا میں ہی زنک کی وجہ سے آئے ہیں، مطلب زنک کا ایک بڑا عام رول ہے انسانی جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، انسان کا آگے چلنا ہے، انسان کی آگے اولاد کا ہونا ہے، اس میں جتنا عام رول زنک کا ہے اتنا شاید کسی اور منرل کا نہ ہو۔ ڈیفینیٹلی اور منرلز ہیں، کیلشیم کا بھی رول ہے باقی، لیکن اس میں زنک کا بڑا وائٹل رول ہے۔ بلاسم آف لائف بھی اس کو کہا جاتا ہے، زندگی سے کھلتی ہے، زندگی انسان خوش ہوتا ہے، انسانی باڈی خوش ہوتی ہے، اور اس کو سورس آف انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے، یہ ذہانت کا ایک ذریعہ ہے۔ زنک کی ایک مناسب مقدار جب انسانی جسم میں ہوگی تو انسان جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا جو برین ہے، جو اس کی انٹیلیجنس ہے، وہ پراپر طریقے سے کام کرے گی۔ آگے پی پی ٹی کا حصہ ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا کہ ٹائمز کو کیوں ضرورت پڑی زنک بنانے کی۔ اس وقت دنیا کے اندر زنک جو ڈیفیشنسی ہے یہ اس وقت میکسیمم لیول پہ ہے۔ آگے اس کی تعداد کو بھی ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، جو کتنی بڑی ایک تعداد ہے جو زنک ڈیفیشنسی کے اندر ہے۔ تو ٹائمز نے ہر اس چیز کو لیا جو ان فیوچر انسانی جسم کے لیے ضرورت بنے گی، اور اس کو لینا اور اس کو ٹریس کرنا، اس کو تلاش کرنا بڑا ٹف ہو جائے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ زنک کا، اب یہاں سے اگر آپ چیزیں نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ آپ کریں گے۔ زنک جو ہے بیسیکلی ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے۔ ٹریس ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، میں انگلش میں پہلے پڑھ دوں گا پھر ہم اس کو مزید میں ایکسپلین بھی کر دوں گا۔ although required in way although required in very small amount، یعنی کہ اس کی ہمارے جسم میں تھوڑی مقدار میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، مطلب یہ تھوڑی تعداد میں ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے۔ جو ایلیمنٹ ہمارے جسم کو تھوڑی مقدار چاہیے، تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو ٹریس ایلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ٹریس ایلیمنٹ ہیں، جیسے آئرن ہے، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں آپ۔ آئرن بھی ٹریس ایلیمنٹ میں آتا ہے۔ نمبر 2 آیوڈین بھی ٹریس ایلیمنٹ میں آتا ہے، فلورائڈ بھی اس میں ٹریس ایلیمنٹ میں آتا ہے، کاپر بھی اس میں آ جاتا ہے، پھر زنک ہے، کرومیم ہے، سیلینیم ہے، میگنیشیم ہے، اور یہ چند جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ سارے ٹریس ایلیمنٹ ہیں۔ اسی طریقے سے جو زنک ہے یہ ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر 60% یہ مسلز کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے جو پٹھے ہیں، مسل ہیں، اس کے اندر یہ 60% تقریباً پایا جاتا ہے۔ بون کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ 30% تقریباً ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے، جو ہماری بی ایم ڈی کے اندر اس کا بڑا عام رول ہے۔ اس کے علاوہ ادر آرگنز وغیرہ کے اندر 10% یہ جو ہے نا زنک کی مقدار ہوتی ہے۔ اب زنک جو ہے ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو مزید آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جو زنک ہے جی نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم آگے چلتے ہیں۔ جی اچھا، اس کو کہا جاتا ہے انڈسپینسیبل ٹریس ایلیمنٹ۔ انڈسپینسیبل کا مطلب آپ جانتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک بہت ضروری ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ بیسیکلی لائف کو آگے چلا رہا ہے۔ زنک از اے نیسیسری ٹریس ایلیمنٹ فار باڈی۔ زنک انسانی جسم کے لیے ایک بہت ضروری ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ٹریس ایلیمنٹ بیسیکلی اس کو
میں نے پہلے جیسے بتایا کہ یہ تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، لیکن ٹریس ایلیمنٹ کا آپ یہاں پہ یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ جو زنک ہے سم ٹائم اس کا اپنا کام نہیں ہوتا، یہ کام خود کروا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں ہماری باڈی کے اندر بنانے میں مدد کر رہا ہوتا ہے جن کے آگے کام ہوتے ہیں، جن کو انزائمز کہا جاتا ہے فار ایگزامپل. تو یہ آگے آئے گا کہ مطلب جتنے بھی باڈی میں انزائمز ہیں وہ بیسیکلی زنک کی وجہ سے بنتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہیلپر کی طور پہ انسانی باڈی میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک فنکشن ہے. ایک فنکشن میں اس کا باڈی کے اندر مختلف کاموں میں ہیلپ کرنا. وہ کام آگے کیا کیا ہیں، کتنے ہیں، کیسے کام ہے، وہ آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو زنک ہے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا یہ تمام ٹیشو میں پایا جاتا ہے، آرگن میں پایا جاتا ہے. اوور آل اگر باڈی میں دیکھا جائے تو زنک پوری باڈی کے اندر ہر جگہ موجود ہے، پوری باڈی کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے یہ کہ جو زنک ہے، زنک کین ناٹ بی سینتھسائزڈ ان باڈی. جو زنک ہے انسانی جسم میں نہیں بنتا، یہ ہماری باڈی اس کو سینتھسائز نہیں کر سکتی، باڈی بناتی نہیں، ہمیں اس کو باہر سے لینا پڑتا ہے. must be ingested from outside، ہمیں اس کو باہر خوراک کی شکل میں لینا پڑتا ہے، ہماری باڈی اس کو خود جو ہے وہ نہیں بناتی. تو اب یہاں پہ جو باڈی چیز خود نہیں بنا رہی تو پھر یہاں پہ یہ چیز سینسٹیو ہو گئی، اور اس کی ہمیں اتنی کیئر کرنی ہوگی کہ ہمیں اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ پھر زنک ہمیں کن خوراکوں سے ملے گا، کس ڈائٹ سے ملے گا، اور روز کتنا لینا ہے. مطلب اس کا باٹم لیول بھی پتا ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں اپر لیول یعنی کہ ہائی لیول بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ایکسیس کتنی ہوتی ہے باڈی کے اندر اور ڈیفیشنسی کس لیول پہ ہوتی ہے. یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک انگلش کا جملہ ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. چاہے کوئی چیز بری ہو چاہے اچھی ہو، ایکسیس ہر چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو ہمیں چونکہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں سب سے جو بڑا اس وقت پرابلم بن چکا ہے وہ پرابلم بن چکا ہے ڈائٹ کا. ہماری 95%، اگر میں 98% بھی کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، 99% بھی کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہماری 99% جو ڈائٹ ہے ان آرگینک ہے. اگر کسی پرانے کسی گاؤں میں چلے جائیں وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہاں پہ، لیکن گاؤں میں بھی آج یہ چیزیں ہو گئی ہیں، کھادوں کا استعمال ہے، فرٹیلائزر ہے، پھر پیسٹی سائڈز ہیں. تو ہمیں کوئی ایسی چیز آرگینک اویلیبل نہیں ہے. اگر آرگینک چیزیں ہم ان تک رسائی حاصل کریں تو وہ ایک عام بندے کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ چیزیں بہت مہنگی ہیں، پھر اس پہ پورا پروسیس کرنے میں ایک بہت بڑا ٹائم صرف ہوتا ہے اور بہت بڑا پیسے کا خرچ ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ڈائٹ ہے وہ ان آرگینک ہے. تو جتنی بھی ہماری ڈائٹ ہے اس میں اگر اسپیشلی اگر میں بات کروں تو ہماری جو جنک فوڈ ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کا جو دور ہے اس میں پروسیس فوڈ کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں برگر، پیزا، رسیں، بریڈ، اب یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اوپر سے چونکہ اس وقت فرسٹ آف آل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. سیڈنٹری کا مطلب یہ ہے کہ سست روی کی دنیا، مطلب ہم سست ہو چکے ہیں اور چیزیں ہمیں فاسٹ چاہیے. مطلب ہم اتنے جلدی میں ہیں کہ مطلب پیدل چلنا ہماری زندگی سے نکل گیا ہے. ہم دنیا تک لینے جاتے ہیں تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. پھر اگر ہم کھانے کی طرف چلے جائیں تو کھانے میں ہمیں جلدی کھانا چاہیے. مطلب فاسٹ فوڈ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ریڈی میڈ آپ کو چیز مل جاتی ہے. تو جتنی بھی بیکری آئٹمز ہیں، جتنی بھی یہ فاسٹ فوڈ ہے، اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ایشو ہے کہ اس میں منرل جو ہیں، اس میں جو منرلز ہیں جب اس کے اوپر پروسیس کیا جاتا ہے تو اس میں سے منرل اسپیشلی اگر زنک کی بات کی جائے، یہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ زنک، اب کچھ لوگ آپ سے سوال بھی کریں گے اور آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ زنک کی جب بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارا زنک تو خوراک سے پورا ہو جائے گا، یہ چیزیں ہم کھا لیں گے تو ہمارا خوراک سے زنک پورا ہو جائے گا. تو ہم یہ بھی آج دیکھیں گے کہ زنک کون سی چیز ضائع کر دیتی ہے.
اور جو اگر ٹائنز کا ہم زنک کی بات کریں تو ٹائنز کا زنک بھی بہت سارے لوگ جب یوز کرتے ہیں تو بعد میں گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا آپ نے یہ زنک دیا ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ جب ان کو پراپر اگر گائیڈ نہ کیا جائے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زنک کو ضائع کر دیتی ہیں۔ چونکہ یہ ٹریس ایلیمنٹ ہے اور ہماری جو باڈی ہے اس کو زنک کس شکل میں چاہیے یہ آگے چل کے ہم ڈسکس چونکہ کروں گا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں ایک جملے کی وضاحت کر رہا ہوں، زنک کین ناٹ بی سینتھسائزڈ ان باڈی، مسٹ بی انجسٹڈ فرام آؤٹ سائڈ۔ یہ جب ہم باہر سے لیں گے، خوراک سے لیں گے، تو ہمیں کیسے کس طریقے کے ساتھ لینا ہوگا، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، پھر آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تقریباً 1500 سال پہلے زنک کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی اور زنک کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ People began to use zinc mineral in the treatment of skin diseases۔ 1500 سال پہلے کیا ہوا کہ جتنی بھی جلد کے امراض تھے، ٹھیک ہے، جتنے ایگزیما ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے جو سکن کے پرابلمز آ رہے تھے، اس میں دیکھا گیا کہ جب زنک یوز کیا گیا، زنک استعمال کروایا گیا، لوگوں نے زنک استعمال کروایا تو اس کے اچھے رزلٹ ملے۔ تو 1500 سال پہلے جلد کے جو مسائل ہیں ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ زنک سے کیا جاتا تھا۔ پھر 1934 کے اندر مختلف سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی اور اس میں دیکھا گیا کہ جو زنک ہے، جو بھی اینیمل ہے اس کی گروتھ کے اندر اس کا بڑا رول ہے۔ مطلب جو بھی جانور ہے اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے اس کے اندر، اس کا گروتھ میں اس کا قد بھی آ جاتا ہے، اس کے جو ایک ڈیولپمنٹ، ایک طرح ڈیولپمنٹ پیریڈ ہوتا ہے، ایک پھر اس میں آگے چل کے جب ایک چیز کا سائز ہے اس سائز کا مکمل ہو جانا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی زنک کا بڑا ایک اہم رول تھا۔ یہ 1934 کے اندر یہ دیکھا گیا۔ پھر 1961 کے اندر بیراسا اینڈ ادر فاؤنڈ، یہ بیراسا ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو زنک ہے یہ چھوٹے قد کے لیے، جن لوگوں کا چھوٹا قد، جو بونے ہو جاتے ہیں، چھوٹے قد لوگوں کو رہ جاتے ہو جاتے، مطلب ایک بچے ہیں، ایک کا قد لمبا ہو گیا اور ایک کا قد چھوٹا ہے، تو اس چھوٹے قد کے اندر دیکھا گیا کہ ان لوگوں کے اندر ان کا قد چھوٹا کیوں رہ گیا۔ اس میں جو میجر چیز دیکھی گئی کہ ان میں زنک ڈیفیشنسی تھی، اور یہ ایران کے اندر جو ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی۔ ایران کے اوپر ریسرچ جب ایران میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ 1961 کی بات ہے، کہ جن لوگوں کا قد چھوٹا رہ جاتا تھا تو ان پہ جب ریسرچ کی گئی تو ان میں زنک ڈیفیشنسی پائی گئی۔ اب یہ سٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پہ اس سے پھر آگے چل کے پھر مزید اس پہ ریسرچ ہونا شروع ہو گئی۔ 1969 کے اندر امریکہ کے اندر کلیڈرمین، یہ ایک ڈاکٹر تھے کلیڈرمین، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ زنک جو ہے اس پہ جب انہوں نے ریسرچ شروع کی تو اس میں ایک بڑی شاندار ان کے سامنے چیز آئی کہ جو زخم ہو جاتے ہیں، وونڈ ہیلنگ، مطلب اب وونڈ ہیلنگ مطلب نارمل طریقے سے جس بندے میں زنک کی ڈیفیشنسی ہے یا زنک نارمل ہے، اس میں زخم کے ٹھیک ہونے کا ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن جب زخم ہوا تو اس کے دوران جس بندے نے زنک استعمال کیا تو اس کے زخم ٹھیک ہونے کی جو رفتار ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ایک نارمل جو بندہ تھا اس کے اس سے تیزی سے زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، ایکسلریشن ہو گئی اس کے اندر۔ یہ انہوں نے یہ کلیڈر مین نے دیکھا۔ پھر اسی کو 1980s کے اندر ٹیکنگ زنک سیڈیٹڈ میئر ان فرٹیلٹی اینڈ امپورٹنس سکسیسفلی۔ یہ آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ زنک جو ہے اس کا بہت بڑا ایک عام رول، یہ 1980 کے اندر اس پہ ریسرچ شروع ہوئی اور اس میں دیکھا گیا کہ جو میل انفرٹیلٹی ہے، یعنی کہ ایک ہے بانجپن اور ایک ہوتا ہے مطلب جس کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں، امپورٹنسی، ان دونوں کا جو ٹریٹمنٹ کیا گیا وہ زنک کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا گیا اور یہ سکسیسفلی ہوا، کامیاب ہوا۔ مجھے خود میں یہاں پہ چونکہ بات اس سے ریلیونٹ ہے، میرے بہت سارے ایسے کلائنٹ ہیں کہ جن کی، ہمارے کلائنٹ تھے یہاں پہ ادھر پنڈی کے اندر نصیر آباد تھی، ان کی راؤنڈ اباؤٹ کی 19 سال کے بعد ان کی اولاد نہیں تھی 19 سال تک، تو جب ٹریٹمنٹ ہم کیا، یہ بات آئی تھنک میرے خیال میں 2011-12 کی بات ہے، جب وہ ہمارے پاس آئے
تو ان کا ٹریٹمنٹ کیا، ان کے جو ہسبینڈ تھے، خاتون بیسیکلی آئی تھی، ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا اور ان کے ہسبینڈ کا بھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جڑواں 2 بچے دیے. تو یہ اللہ نے دینا ہے وسیلہ جو زنک اور ہمارا کیلشیم اور باقی پروڈکٹس بنی. تو یہ 1980 کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی اور بڑا کامیاب اس پہ دیکھا گیا ایکسپیریمنٹ کہ یہ انفرٹیلٹی کے اندر یعنی کہ بانجپن کے اندر اور امپوٹنسی کے اندر یعنی کہ جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر اس کا بڑا امپورٹنٹ ایک جو ہے رول تھا. یہ تھا جی، ہم نے یہاں تک ڈسکس کیا. اس کو دوسری سلائیڈ پہ ہم جو ہے پہنچے، زنک کی امپورٹنس پہ ہم نے بات کیا. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو زنک جو ہے اس کو ایک نام دے دیا گیا. دنیا میں مختلف سائنسدانوں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے اس کو نام دیا لائف گیئر کا. لائف گیئر، آپ گیئر جانتے ہیں، گاڑی کا گیئر ہوتا ہے، پہلا گیئر لگاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، گاڑی کی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو زندگی کا گیئر ہے، زندگی کو جو چلانے والی چیز ہے، زندگی کو جو چلانے والی چیز ہے وہ زنک کو کہا گیا. In the development of male reproductive tissues such as testes and prostate، یہ جو ٹیسٹز ہیں میل کے اور اس کے علاوہ پروسٹیٹ جو ہے، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ریپروڈکٹیو آرگن ہیں. ان کی جو ڈیولپمنٹ کے اندر زنک کا بڑا اہم رول ہے. as well as promoting secondary sexual characteristics، جتنے بھی سیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا زنک کے ساتھ بڑا جو ہے اہم رول ہے. such as increase muscles and bone mass and the growth of body hair، ان چیزوں میں زنک جو ہے آپ دیکھیں مین. اب جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انسانی زندگی میں سیکس جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس کا بڑا ایک عام رول ہے. اسی کے ذریعے ہماری نسل چل رہی ہے، آگے ہماری اولاد جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کے ذریعے. تو اس کے اندر آگے ہم دیکھیں گے زنک کا جو رول ہے وہ ہم اسٹڈی بھی کریں گے، لیکن اس میں زنک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جس کی بنا کے اوپر اس کو لائف جو ہے لائف گیئر کا نام دیا گیا. اب یہاں پہ فرسٹ آف آل ہم اسٹیپ وائز جیسے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم اسٹیپ وائز لیں گے. ٹیک اے پارٹ ان سینتھسائزنگ اوور 300 انزائمز. آپ سارے ماشاءاللہ یہاں پہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری باڈی میں 300 مین انزائمز ہیں اور جو ہمارے کو انزائمز ہیں وہ تو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 72,000 سے زیادہ بنتے ہیں کو انزائمز. ٹھیک ہے، انزائمز جو ہیں انزائم بیسیکلی آپ جانتے ہیں انزائم کا رول جو ہے ہماری باڈی میں وہ کیٹالسٹ کا رول ہے. یہ کسی بھی فنکشن کو، باڈی کے فنکشن کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے، اس کو فاسٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ جو 300 مین انزائمز ہیں ان کی جو سینتھسائزنگ ہے، ان کا جو بننا ہے وہ زنک کی وجہ سے ہے. زنک ان کو بناتا ہے. فرسٹ آف آل اگر یہ چیز دیکھ لیں تو لائف گیئر کے اندر آگے ایکسلریٹنگ سیل ڈویژن اینڈ سیل گروتھ، امپروونگ ہیئر سکن. اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو سیل ڈویژن جو پروسیس ہے جسے اپاپٹوسس کہا جاتا ہے، اپاپٹوسس پروسیس جو ہے یقیناً آپ کو پتہ ہے اس میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں سیل کی. فرسٹ آف آل سیل گروتھ ہوتی ہے، پھر سیل ڈویژن ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ جا کے پیرنٹ سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر جو اس پروسیس کو فاسٹ کرنا، اس پروسیس کی جو ہے جی 10 منٹ کے بعد میٹنگ جو ہے نا یہ لنک ختم ہو جائے گا کیونکہ 40 منٹ دیتے ہیں یہ ٹائم، اس کے بعد پھر لنک شیئر کر دوں گا میں دوبارہ. تو سیل ڈویژن، سیل کی جو تقسیم ہے یعنی کہ پیرنٹ سیل کا پھر ڈاٹر سیل آگے بننا، یہ جو پروسیس اس کے اندر بھی زنک کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ آ جائیں، پروموٹ کمپلیٹ باڈی گروتھ. آپ دیکھیں یہاں پہ کمپلیٹ لفظ آ گیا یعنی کہ مکمل انسانی جسم کی جو گروتھ ہے اس کے اندر زنک کا رول ہے. اس کے علاوہ گروتھ اور گروتھ کے بعد دوسری چیز ڈیولپمنٹ.
ڈیولپمنٹ کا جب لفظ آتا ہے تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کسی آرگن کا اپنے سائز تک مکمل ہو جانا، ٹھیک ہے. کسی مثلا ایک بندے کا اب جیسے ڈیولپمنٹ پیریڈ ہوتا ہے، یہ آگے ہم اگر جب کیلشیم اگر پڑھا تو اس میں ہم بات کریں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم بات کریں تو 5 چیزوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے، جس میں فرسٹ آف آل آپ کے ٹیتھ ہیں، پھر بون ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے آئی سائٹ ہے، برین ہے، اور 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ امیونٹی ہے. ان 5 چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ 17 ایئر تک ہوتی جاتی ہے، 17 سال تک ہوتی رہتی ہے ان کی ڈیولپمنٹ. اسی طریقے سے کسی چیز کا اپنے سائز تک کمپلیٹ ہو جانا اس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ زنک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اسپیشلی اگر بات کی جائے تو بچوں کی، تو بچوں کے اندر اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آگے ہم یہ چیزیں ساری دیکھیں گے کہ بچوں میں کیا کیا اس کی زنک کے رول ہیں، کیا کیا اس کی وہاں پہ کیا کیا بینیفٹس ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور چوتھے نمبر پہ آ جائیں امپروو ان فرٹیلٹی. یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. بانجھ پن کا ٹریٹمنٹ جو ہے آپ زنک سے کر سکتے ہیں. اسپیشلی میل جو ہے، میل کا چونکہ پروسٹیٹ کے اندر آپ اگلی سلائڈ پہ ہم جا رہے ہیں، پروسٹیٹ میں زنک سٹور ہوتا ہے. تو پروسٹیٹ جو ہے اس میں جب زنک ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ایشوز وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا سیل ایکٹیو ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آگے پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے. یہ آگے سلائڈ میں آئے گا انشاءاللہ. تو آپ زنک کے ذریعے جو ہے انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. افیکٹ آن ٹیسٹ اینڈ ایپیٹائٹ. اچھا، یہ بڑا ایک عام چیز ہے، اور آج کے دور میں اسپیشلی اگر بچوں میں دیکھا جائے تو بچوں میں ایک پرابلم ہے، کیونکہ جو بچے ہیں یہ پروسیس فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، کرکرے، لیز اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کا الٹیمیٹلی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ انسانی میٹابولزم کے اوپر ہوتا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بچے چیزیں، یہ مختلف پاپڑ اور مختلف لیز اور یہ چیزیں، ان میں نیوٹرنٹ تو ہوتے کوئی نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس پہ باڈی کے اوپر جو ہمارا میٹابولزم ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. آج کل اگر دیکھیں جن بچوں میں بھوک نہیں لگتی ان کو، یا وہ فوڈ چوزی ہیں، تو ان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ زنک ڈیفیشنسی ہے. اگر پراپر ان کو دیکھا جائے تو ان کی باڈی کے اندر اب زنک ڈیفیشنسی کی جو علامات ہیں کیا کیا ہوتی ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے. تو ٹیسٹ ذائقہ جو ہے وہ ختم ہو جانا، ٹیسٹ بڈ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسپیشلی اگر آپ دیکھتے ہیں جب بندہ کسی ڈیزیز میں ہو، کسی بیماری میں چلا جائے، تو اس وقت زنک کا لاس بہت زیادہ ہوتا ہے. اسپیشلی آپریشن کے اندر جب کسی بھی باڈی، کسی نے آپریشن کروایا، کوئی بھی آپریشن ہے، اس میں زنک کا بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. اگر کوئی باڈی میں کوئی بھی ڈیزیز ہے، چاہے وہ وائرل ڈیزیز ہے، چاہے وہ آکسیڈیشنل ڈیزیز ہے، کوئی بھی باڈی میں جب ڈیزیز آتی ہے تو اس کا افیکٹ زنک پہ ہوتا ہے. زنک چونکہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ لاس ہو جاتا ہے باڈی میں. جس بندے کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، منہ کا ذائقہ، اس میں یہ نشانی ہوتی ہے زنک ڈسٹرب ہے اس کی باڈی کا. اور پھر آگے اس کو بھوک بھی، چونکہ باڈی کے اندر جتنی بھی اینڈوکرائن سسٹم ہے، جتنی بھی آپ کی گلائنڈز ہیں، ان کی جو سیکریشن جو نکل رہے ہیں باڈی میں، جتنی بھی گلائنڈز کے اندر سیکریشن نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایکسکریٹ ہو رہی ہیں، ان سیکریشنز کا نکلنا جو ہے، چاہے وہ انسولین ہو، چاہے وہ گیسٹرک جوس ہو، چاہے وہ بائل ہو، چاہے وہ سلائیوا ہو، ان تمام کے اندر جو رول ہے وہ زنک کا امپورٹنٹ رول ہے. اگلے سٹیپ کی طرف جائیں تو گڈ فار آئیز اینڈ آئی سائٹ. یہ آنکھوں کے لیے، جس بندے کی آنکھیں برائٹ ہیں، روشن ہیں آنکھیں، اور جس کی آئی سائٹ جو ہے وہ 6/6 ہے، اور کلاؤڈی آئیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یلو نہیں ہے، تو اس کی زنک جو ہے مطلب اس کی زنک بہتر ہے قدرے عام بندے کی نسبت. جس بندے میں جس کی آنکھوں سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ جس کی آئی سائٹ بھی، جو ریٹینا ہے نا، ریٹینا یہ آگے بات آئے گی، ریٹینا کی خوراک کی زنک ہے. جس کا زنک پورا ہوگا اس کی آئی سائٹ بہت اچھی ہوگی اور ٹھیک رہے گی، اور جلدی اس کی آئی سائٹ ویک بھی نہیں ہوگی. ریٹینا کی خوراک بھی زنک ہے. پریونٹ سینائل ڈیمنشیا، ٹھیک ہے. اب جو برین سیل ہیں، برین سیل جو ہیں ان کی خوراک بھی زنک ہے. اب برین جو سیل ہیں تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ برین سیل ہیں، 2 کروڑ سے بھی تقریباً ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے.
اب ان تمام سیلز کا ایکٹیو رہنا، ان تمام سیل کا نیورون کا اپنی رفتار کے مطابق چلنا، میسیجنگ باڈی میں پہنچانا، یہ سارا اس کے اندر زنک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو ڈیمنشیا سنائل کہتے ہیں بڑھاپے کو، اور ڈیمنشیا کہتے ہیں یاداشت کو. یاداشت کا کمزور ہو جانا یہ زنک ڈیفیشنسی ہے. اس کے ساتھ آپ جو ہے اگر کیلشیم 4 جو ہے ہمارا لیسیتھین کیلشیم اور زنک کا کمبینیشن بنائیں تو آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ ملیں گے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ڈیفینیٹلی اگر آپ ٹائمز میں آگے تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے آگے ٹریننگ لیں گے، سیکھیں گے. تو میں یہاں پہ ایک اپنی شیئرنگ میرے ذہن میں آگے میں شیئرنگ کرنا چاہوں گا. مجھے کرونا ہوا، یہ دوستوں کو پتہ ہے، بڑا سیویر اٹیک تھا. اس کے اندر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ڈیمنشیا کا پرابلم ہو گیا. مجھے نا یاداشت، مجھے چیزیں بھولنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ میں سم ٹائم نام بھی بھول جاتا تھا، جو میرے کچھ قریبی لوگوں کے نام. اتنا سیویر اٹیک تھا. تو یقین جانے میں نے پراپر زنک یوز کیا تو آج تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ میں نے تقریباً ابھی جو محسوس کرتا ہوں تو 80% میں ریکور کر چکا ہوں اس چیز کو. تو ڈیمنشیا کے اندر، سنائل ڈیمنشیا کے اندر، چونکہ یہ لکھا ہوا ہے پریونٹ سنائل ڈیمنشیا، یہ سنائل ڈیمنشیا سے بچاتا ہے. 2 چیزیں نوٹ کریں آپ کے دماغ میں ابھی جب ٹریننگ میری لے رہے ہیں 2 چیزیں آ سکتی ہیں، ایک بیماری آ سکتی ہے، ایک بیماری سے بچاؤ آ سکتا ہے. تو ٹائمز کا ٹوٹلی جو فوکس ہے وہ بیماری کے بچاؤ پہ ہے. پریونشن از اے بیٹر دین کیور. اب ہم دیکھیں، جب ہم یہ بات سارے آپ سمجھ نہیں آیا، اور بہت سارے لوگ پھر ہماری جو پروڈکٹس ہیں بیچاری ان کو ہم ازمائش میں ڈال دیتے ہیں، ان کو ہم تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. وہ تکلیف کیا ہے کہ ایک بندہ انہیلدی ہے، تو وہ انہیلدی ہے بھائی، وہ بیمار ہو چکا ہے، اس کو کرونک ڈیزیز ہو چکی ہے. اب چونکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں یہ تو ڈائٹ ہیں، یہ تو ہیلتھ کے ڈائٹری فوڈ سپلیمنٹس ہیں. اب اگر وہ میڈیسنز کے ساتھ یہ پروڈکٹ لیتا ہے تو دیٹس گڈ، ایکسیلنٹ، یہ ہیلپنگ ہو جائیں گی، معاون ہو جائیں گی. اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بیماری کے دوران ہم ان پروڈکٹ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس یہ سارا کچھ. اب ایک ٹائم لگتا ہے کسی چیز کی ریکوری میں، ریکوری پیریڈ ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ جانتے ہیں کہ بلڈ سیلز ہیں ہمارے باڈی کے، وہ 90 ڈیز کے اندر چینج ہو رہے ہوتے ہیں. وائٹ بلڈ سیل آپ کے 5 دن سے لے کے 21 دن تک چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری باڈی کا ایک ریکوری ٹائم ہوتا ہے. ہومیوسٹائسس ہماری باڈی کا ایک سسٹم ہے، اس کا بیلنس ہونا بیماری کے بعد ایک ٹائم لگتا ہے. تو ڈائٹ جب آپ ساتھ میڈیسنز کے ساتھ، اگر میڈیسن بندہ لے رہا ہے ساتھ یہ فوڈ سپلیمنٹ لے رہا ہے، تو یہ بہت ہی شاندار ہیلپنگ ہو جائیں گے اس بندے کی ریکوری میں. اس کے بعد آگے لاسٹ میں اس کو مکمل کر لیں سلائیڈ کو. امپروونگ ہیلنگ آف باڈی بونز، جسم کے زخم کو ٹھیک کرنے میں انتہائی عام رول ادا کرتا ہے. جس بندے کی باڈی کے اگر کٹ لگتا ہے، باڈی پہ زخم ہوتا ہے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو زنک یوز کرائیں. یہ پلیٹلیٹس کو بھی ایکٹیو کرتا ہے، بہت اچھا ہے اس کے لیے، پلیٹلیٹ سیل کے لیے بھی. اس کے علاوہ یہ آپ کے وائٹ بلڈ سیل کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو باڈی میں جتنے بھی انزائم جب ایکٹیو رہیں گے اور کوئی انزائم ایکٹیو رہیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ وونڈز کے اوپر بھی ہوگا، ریکوری ہوگی. تو یہ ابھی میں نے چند تقریباً یہ بنے ہیں 8 مختلف میں نے آپ کو کی نوٹس دیے ہیں، کی پوائنٹس دیے ہیں. اسی وجہ سے زنک کو لائف گیئر کہا جاتا ہے، اتنا یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے زنک کے مین کی پوائنٹس پہ ہم نے بات کی ہے، جو کہ ہمارے لائف گیئر ہے زنک. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہماری باڈی کے لیے کیوں